अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शफीक गौरी और आप देख रहे हैं राजनपुर न्यूज़। राजनपुर टीम पहुंची एक ऐसे इदारे में जो ज़िला भर में इनफरादी अहमियत का मालिक है। इदारे का नाम अल महमूद हिफ्जुल कुरान स्कूल है, जिसमें असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का शानदार और हसीन इम्तजाज देखा। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी राजनपुर न्यूज़ की टीम पहुंची है अल महमूद हिफ्जुल कुरान स्कूल राजनपुर में, और इसके बारे में हमें पता चला है इसमें बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ एक अच्छी और कुरान पाक का हाफिज़ बनाकर दिया जाता है। तो इस बारे में हम पहुंचे, प्रिंसिपल के साथ बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी माशाल्लाह, जब हमने ये नाम सुना, उस नाम सुनने के बाद हम आपके पास आए हैं। आपने जो ये काम शुरू किया है भी, आप दुनियावी तालीम के साथ साथ एक बच्चे को एक हाफिज़ कुरान की भी तालीम दे रहे हैं, तो इन दोनों मामलात को आप मैनेज कैसे करते हैं? सर पहला सवाल मेरा ये है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम के अंदर मेहनत होती है, मेहनत के साथ हर काम बिल्कुल आसान हो जाता है, अल्लाह कामयाबी तक भी पहुंचाते हैं। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है अगर इसको तरीक़ेकार से किया जाए। जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान करते हैं तो उनके जो लाजमी मज़ामीन होते हैं स्कूल के, इंग्लिश, रियाजी, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स के साथ जो है ना हम उनको हिफ्ज़ कुरान कराते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास से 65 बच्चे और बच्चियाँ, तलबा और तालिबात मिडल के साथ हिफ्ज़ कुरान की शहादत हासिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, ये इनका जो तरतीब है, इस तरतीब के बारे में पूछेंगे। आप मिडल के अंदर कैसे एक बच्चे को हाफिज़ कुरान भी बना देते हैं और वो मिडल भी पास कर लेता है? तो इस हवाले से हम प्रिंसिपल साहब से पूछेंगे, मुफ्ती खिज़र हयात साहब से। सर आप बताएं हमें ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरीके से मुमकिन है कि भी जो लाजमी मज़ामीन हैं, इंग्लिश, रियाजी, साइंस, उनको हम पढ़ाते हैं, साथ में हिफ्ज़ कुरान भी कराते हैं। और हिफ्ज़ कुरान जो है, अब आप ये देखें बाकी स्कूलों के अंदर बच्चों ने 8 मज़ामीन पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पर 3 मज़ामीन और उसके साथ एक किताब होती है कुरान पाक। और कुरान पाक ठीक है, इसके 30 पारे होते हैं, तो हमारे पास टाइम जो है महदूद तौर पर 3 साल का होता है। और उसमें फिर ये है कि भी हमने उसको एक तरतीब में रखा हुआ है कि पहले साल में बच्चा 5 पारे करे, दूसरे साल में 17 पारे करे, तीसरे साल के अंदर वो बच्चा बकिया 13 पारे करके अल्हम्दुलिल्लाह आराम के साथ नॉर्मल बच्चा जो है वो 3 साल के अंदर कर जाता है। और इसमें जो ज़हीन बच्चे होते हैं, ऐसा भी रिकॉर्ड है कि भी वो 2 साल के अंदर भी हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर चुके हैं, ऐसा रिकॉर्ड भी है। और एक बच्चा तो ऐसा भी था जिसने अल्हम्दुलिल्लाह असरी तालीम के साथ 1.5 साल के अंदर उसने कुरान पाक मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेहनत के साथ तो होता है। अब जो कमी कोताही होती है उसके लिए फिर हम ये है कि मगरिब के बाद की जो क्लास होती है उसके अंदर जो मकामी बच्चे आ सकते हैं, तो जिनके अंदर कुछ कमी पेशी होती है तो उनकी मगरिब के बाद हम पूरी करा देते हैं। एक बच्चा है वो दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहा है और दीनी तालीम भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप तालीम दुनियावी तालीम के साथ हाफिज़ कुरान बनाते हैं। वो हाफिज़ कुरान बनाने की आपकी तरतीब क्या है? आप वो तरतीब हम आपसे सुनना चाहते हैं, वो कैसी तरतीब है? तरतीब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुख्तलिफ़ स्कूलों के पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब से हमने ये माहौल दिया है असली और दीनी तालीम का, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ है कि इसके अंदर जो है ना पोजीशन होल्डर बच्चे DPS से हो गए, अलाइड से हो गए, इसी तरीके से ब्रिटिश से हो गए। तो इन इदारों से जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं। अब ऐसे बच्चों के ऊपर अगर थोड़ी सी मज़ीद मेहनत की जाए तो ये ज़रूर इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती। तरतीब हमारी पूरा एक 3 साल का प्लान होता है जो हम हर बच्चे को जो है ना उसके हिफ्ज़ शुरू करने पे देते हैं। उसके अंदर पूरी तरतीब लिखी हुई है कि भी आपने पहले साल के अंदर कितने पारे करने हैं। अच्छा, उसमें से फिर पहले महीने में आपने कितना याद करना है, दूसरे में कितना याद करना है, और यहाँ तक कि डेली आपने कितनी लाइनें याद करनी है। पूरे 3 साल का तरतीब होती है। तो वो बच्चे को पता होता है कि मैंने इस महीने के अंदर इतना कुछ याद, और वो महीना भी हम 22 दिनों का बनाते हैं।
تعلیمی حساب سے جو ہے نا وہ ہم 22 دن اس کے اندر شمار کرتے ہیں، کیونکہ کچھ سنڈے آ جاتے ہیں، کچھ بچہ بیمار بھی ہو جاتا ہے یا شادی غمی کی صورتحال میں چھٹی بھی کرنی پڑتی ہے اس کو، تو ہم 22 دنوں کے اوپر ہم نے اس سارے نظام کو، پورے قرآن پاک کے 30 پاروں کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو ہماری جو ابتدا ہوتی ہے بچے کی، وہ شروع ہوتی ہے کم از کم ٹارگٹ ہو 4 سے 5 لینے کا، اور ہماری جو انتہا ہے آخری سال کے اندر وہ ہوتی ہے کہ کم از کم بچہ جو ہے نا 17 سے 20 لینے کم از کم وہ یاد کرے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جب بچے آخری سال میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ 60 لینے بھی یاد کرتے ہیں ڈیلی، تو اس وقت تک وہ اتنا ان کا حافظہ بن چکا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، یہ ماشاءاللہ آپ نے ایک بچوں میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے اور حافظ قرآن بنانے کے لیے یہ ایسا خیال، ایسا آپ کے اچھوتا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا، وہ بھی راجن پور جیسے شہر میں؟ تو یہ آپ کو خیال کیسے آیا، وہ بھی راجن پور میں، اور آپ نے یہ اسکول کب شروع کیا؟ میں جب کراچی میں پڑھتا تھا تو وہاں پر اس طرح کے ادارے میں دیکھتا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا تو میں ان اداروں میں بھی جاتا تھا، تو اس جیسے اداروں کے ماحول کو دیکھ کر کہ جہاں پر صفائی ستھرائی اور پھر دونوں تعلیمیں، دینی بھی دنیاوی بھی، تو اس وقت سے میری خواہش تھی کہ اللہ نے اگر موقع دیا دین کی خدمت کرنے کا تو اس طرح کا ادارہ بناؤں گا۔ پھر جب میرا اپنا بیٹا 5ویں پڑھ کے، تو میرا ارادہ ہوا کہ بھی میں اس کو حافظ قرآن بناؤں، تو جب میں اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کے لیے شروع کرایا اس کو، تو 1 سال تو وہ ایک مدرسے میں پڑھتا رہا، اور پھر اس کے بعد میری جو اپنی خواہش تھی کہ بھی ایسا ادارہ ہونا چاہیے اور بچہ جو ہے نا دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتا رہے، تو پھر میں نے اپنے بیٹے کے خاطر جو ہے نا پھر یہ ترتیب بنائی کہ بھی ایسا ادارہ بناؤں جہاں پر میرا اپنا بچہ اچھے طریقے سے پڑھ سکے، دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی۔ تو 2014 میں پھر ہم نے اس چیز کو جو ہے نا اسٹارٹ لیا، اس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ میرے بچے نے حفظ بھی اسی ہی ادارے سے مکمل کیا، پھر اسی ہی ادارے سے اس نے مکمل کیا، اور یہ خواہش تھی میری۔ اور راجن پور واقعی ہے پسماندہ سمجھا جاتا ہے، لیکن مالی حساب سے پسماندہ ہے، تعلیمی حساب سے اگر اس پہ محنت کی جائے تو یہ پسماندہ نہیں ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، تو یہ مٹی بہت، یہاں پر بڑے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں جنہوں نے جو ہے نا تعلیمی میدان کے اندر بہت نام کمایا ہے، تو یہاں پر ہم نے محنت کی، اور الحمدللہ یہ اس وقت راجن پور کا واحد کامیاب دینی و عصری تعلیم کا حسین امتزاج والا ادارہ بن چکا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے اندر پھر ہم نے پچھلے سال سے یہ آپ یہ دیکھیں گرلز کا سسٹم بھی ہم نے شروع کر دیا ہے الحمدللہ۔ 30 سے 35 کے قریب جو ہے نا وہ گرلز وہ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور ساتھ میں سکول بھی پڑھ رہی ہیں، مکمل اسی نظام کے ساتھ جیسے بوائز کا نظام ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ ایک خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے اندر کامیابی نصیب فرمائی ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے۔ محنت سے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ سر، اب میرا آپ سے سر یہ سوال ہے کہ آخر میں آپ اس ادارے کے حوالے سے اور اس کی پالیسی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین کو بھی اور راجن پور کی عوام کو بھی، تاکہ وہ آپ کے ادارے میں آئیں اور دیکھیں؟ میرے تمام والدین سے اور تمام اہلیان راجن پور سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے ادارے میں آئیں، وزٹ کریں، دیکھیں، اور میں ان سے یہ اپیل درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دلوائیں، جو کہ آپ کے لیے دنیا کی بہتری بھی ہوگی، آخرت کی بہتری بھی ہوگی۔ ہم نے سکول لائف کے اندر یہ دیکھا، میں نے سکول میں پڑھایا بھی سی، پرائیویٹ سکولز کے اندر میں نے کافی جگہوں کے اوپر، آپ یہ دیکھیں کہ بچے میٹرک تک پہنچ جاتے ہیں، ایف اے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دین کے معاملے کے اندر کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اہم ضروری چیزیں پاکی پلیتی غسل فرائض وغیرہ یہ چیزیں بالکل پتہ نہیں ہوتا ان کو۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے کوشش کریں، آپ ایسے ادارے کا انتخاب کریں
جہاں پر آپ کا بچہ چھٹی جماعت 7ویں جماعت تک ہی جو ہے نا دین کی یہ جو بنیادی اور لازمی چیزیں ہیں ان کو یہ سیکھ سکے اور ان کو یہ معلوم کر سکے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد اس کی کوئی بھی نماز یا اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ نامکمل نہ ہو دینی حوالے سے۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے 7 سال کا بچہ ہو اس کو نماز کا کہو۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں 7 سال کے بچے کو جب نماز کا کہا جائے گا تو نماز کے جو فرائض میں سے شرائط میں سے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ بھی کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو۔ اب بچے کو پتہ ہوگا نا کہ کون سی چیز سے کپڑے پاک ہوتے ہیں، کون سی چیز سے بدن جو ہے نا ناپاک ہوتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال اس کو پتہ ہوگی تو پھر اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ تو یہ 7 سال تک کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے، جب کہ ہمارے بچے 17 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ بالکل نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تو میری والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے ہمارے ادارے کے اندر جو ہے نا بھیجیں، تاکہ وہاں پر ان کی اصلی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم اور تربیت کی جا سکے۔ اور الحمدللہ ڈاکٹر حضرات، پروفیسر حضرات، وکلاء حضرات، ان کے بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، جو کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو وہ دکھائیں گے بھی صحیح، کہ برٹش سے آئے ہوئے بچے، الائٹ سے آئے ہوئے بچے، اسی طرح ڈی پی ایس سے پوزیشن ہولڈر بچے آئے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور اسی طریقے سے سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے ٹیچرز حضرات، ان کے ایک نہیں 2 3 بچے ایک ہی جو ہے نا گھرانے سے وہ بچے حفظ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری محنت کو قبول فرمائے اور راجن پور کے لیے جو ہے نا اس کو دینی دنیاوی ترقی کا باعث بنائے۔ سر میرا سوال ایک اور آپ سے ہے کہ اگر کوئی غریب نادار یتیم بچہ آپ کے ادارے میں آنا چاہے، اور یا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے، کوئی اہل ثروت جو آپ کے اس حوالے میں ہیلپ کرنا چاہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم اور حفظ القرآن کے حوالے سے یہ ادارہ پہچانا جاتا ہے۔ ہماری یہاں پر بنیادی طور پر تو فیسز ہم لیتے ہیں، 1500 فیس ہوتی ہے ایک بچے کی، لیکن اب ہمارا اگلا سٹیپ اور اگلا قدم اور ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ایسے یتیم نادار بچے جو کہ مستحق بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں، ہم نے اس کے بارے میں ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے جس کے لیے ہم ایک مستقل تقریب بھی رکھیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھی ایسا بچہ جو سکول میں پڑھتا ہے، مستحق ہے، یتیم ہے اور 90% یا اس سے زیادہ وہ مارکس لیتا ہے، اس بچے کو ہم لیں گے اور پھر اس کی فیسز، اس کی بکس، اس کی یونیفارم اور اس کے جملہ تعلیمی اخراجات وہ انشاءاللہ ہم اپنے ادارے کی طرف سے اس کو دیں گے۔ اس چیز کا ہم جو ہے نا آغاز کرنے والے ہیں، کیونکہ ہماری ایک جامعۃ المحمود کے نام سے بھی ادارہ ہے بنات کا، بچیوں کا، جو جہاں پر بچیاں جو ہے نا شام ٹائم فری تعلیم حاصل کرتی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں۔ اسی طرح ہم بوائز کا بھی ایک ترتیب بنائیں گے کہ جو مستحق بچے ہیں ان کو بھی اس طرح کی اچھی تعلیم ملے، اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ بھی ایسے یتیم مستحق بچے جو کہ ذہین ہیں اور حالات کی وجہ سے وہ آگے مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اچھے ماحول کے اندر، ان کو لیا جائے اور ان کی خدمت کی جائے اور پھر ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے کر ملک و ملت کا ایک عظیم فرد بنایا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں کامیابی دیں گے، اور جلد ہی دسمبر کے اندر ہم اس کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنے اہل خیر حضرات ہیں، مخیرین حضرات ہیں، ہمارے دوست احباب، اگر ان سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ اگر وہ ایسے بچوں کے لیے جی کوئی فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو بھی اس چیز کے اندر موقع دیں گے، حصہ دیں گے، تاکہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اور ہماری ترتیب ہوگی کہ جو ہمارا دوست یا جو بھی مخیر حضرات کسی یتیم بچے کی ایک بچے کی 2 بچے کی کفالت کریں گے، اس کے تعلیمی اخراجات وہ کریں گے، تو جب یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے گا تو جب اس کی دستار بندی ہوگی تو سرپرست کے طور پر ہم ان کو ساتھ کھڑا کریں گے، اور ان کو یہ چیز کا احساس ہوگا اور خوشی ہوگی ان کو کہ بھی ہم نے جس جگہ پہ اپنا کچھ لگایا ہے وہ ماشاءاللہ اپنے مقصد تک پہنچ۔ ماشاءاللہ راجن پور نیوز والے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں، ہم ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھے جو ہے نا کاز اور کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے، اور ان کے تشریف آوری کے اوپر ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر آپ تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہم مفتی پرنسپل مفتی خضر حیات صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے اسکول کا وزٹ کریں۔ سر اجازت ہے؟ جی انشاءاللہ ابھی آپ چلتے ہیں کلاس روم کے اندر، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے انٹرویو بھی کریں، آپ مجھ سے دیکھیں بھی صحیح، اور ابھی ہم چلتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم حفظ القرآن المحمود حفظ القرآن اسکول کے کلاس روم میں آئے ہیں، جس میں قرآن پاک کے بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم پرنسپل صاحب سے پوچھیں گے یہ کون سی کلاس ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور بچے اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں۔ جی یہ 7th اور 8th کلاس کے طلباء ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کا آخری سال ہے، اور تقریباً ان کے 20-25 پارے ہو چکے ہیں، اور کچھ ان میں سے حافظ بھی بنے بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور گردان کر رہے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کا یہ دوسرا سال ہے اور مزید 1 سال بھی لگے گا، اور اب تک الحمدللہ 20 پارے 17 پارے تقریباً وہ کر چکے ہیں۔ تو یہ 7ویں اور 8ویں جماعت کی طالب علم ہیں جو اس ٹائم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور پھر آخر کے اندر ان کا پیریڈ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا، جس میں یہ انگلش میتھ سائنس بھی پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم کلاس روم میں ہیں المحمود حفظ القرآن اسکول میں۔ تو یہ اب جو پیریڈ ان کا چل رہا ہے وہ قرآن پاک کا چل رہا ہے، تو میں خود پوچھوں گا بھی یہ بچے کیسے پڑھتے ہیں اور کیسا ماحول اور کیا فیل کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بچہ اچھا لگا ہے، معصوم سا بچہ ہے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا نام؟ محمد سعد۔ محمد سعد۔ محمد سعد آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ 7۔ 7 کلاس میں۔ اور ماشاءاللہ آپ یہاں حفظ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا کون سا پارہ ہے؟ 8واں۔ 8واں پارہ ہے۔ تو بیٹا آپ پہلے دوسرے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں؟ یس۔ تو کئی بچے ایسے ہیں جی جو دوسرے اداروں کو سے یہاں آئے ہیں، تو بیٹا آپ ہمیں قرآن شریف کی کوئی سورت یا آیت سنائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، آمنت بالله، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے، اور لگتا ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ بچوں سے بہت محنت کرا رہے ہیں۔ تو ہم ایک اور بچے کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بچہ مجھے لگتا ہے بڑا پیارا معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا نام؟ محمد علی نا۔ اچھا محمد علی، آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 7 کلاس۔ 7 کلاس میں۔ اچھا، اب آپ کا کون سا پارہ ہے جو آپ حفظ کر رہے ہیں؟ 12واں۔ ماشاءاللہ جی، علی 12ویں پارے میں ہیں اور 7 کلاس میں ہیں۔ یہی ایک حسین امتزاج ہے کہ بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دی جائے، اور اس والدین کے لیے، اس باپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی، ایک بچہ جو ہی 8 پاس کرے گا اور اس کا بیٹا حافظ قرآن بھی ہوگا، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ بیٹا آپ ہمیں کچھ سنائیں گے قرآن شریف؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، ماشاءاللہ اس کلاس روم کے اندر
کافی سارے بچے ایسے ہیں جو راجن پور کے بہترین اسکول سے چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اس کی تعلیم معیار کی وجہ سے، جس میں کیونکہ والدین کو سب سے بڑی جو فکر ہوتی ہے اپنے بچے کی تعلیم کی، تربیت کی، اور یہ واحد ادارہ ہے جسے ہم اپنا آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، جہاں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے اور حافظ قرآن بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس ادارے کے اندر جو پاکستان کے اسکول ٹائم ہے اسی ٹائم میں کلاسنگ شروع ہوتی ہے، وہی ٹائم چھٹی کا ہوتا ہے۔ تو میں ایک اور بچہ ہے ماشاءاللہ اسے ملتے ہیں، اسے بات کرتے ہیں، تو ذرا آخر میں اور اینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس سے بھی پتہ کرتے ہیں بھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عرفان رشید۔ محمد عرفان رشید۔ بیٹا کون سی کلاس میں؟ 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، اور سر پہ ماشاءاللہ ٹوپی ہے اور سنت کے مطابق لباس ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہماری اساس ہیں جسے آج کے بچے جو جن کے ذہن میں بھی نہیں ہے بھی کیا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بیٹا آپ ہمیں قرآن شریف کا کون سا سپارہ، کون سے آیت سنائیں گے؟ 22 سپارہ۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرقوا این شرقائکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی، بہت مفتی صاحب بہت محنت کرا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، تمام بچے سنت کے لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ ماشاء اللہ ٹوپیاں ہیں، یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ آپ کا یہ قبول فرمائیں۔ تو میں مفتی صاحب سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اب یہ تو حفظ قرآن کی کلاس تھی، ہمیں اسکول کا جو عصری ہے وہ کلاسز دکھائی جائیں۔ السلام علیکم جی، ہم یہ المحمود حفظ القرآن سکول کے کلاس روم میں آئے ہیں۔ اس وقت کلاس میں پیریڈ چل رہا ہے اور ان کے ٹیچر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم ان سے پہلے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ کا نام؟ عدیل عباس۔ عدیل عباس بھائی، اس وقت یہ کون سی کلاس ہے جو جی کلاس 6 اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پیریڈز ہوتے ہیں، پہلے یہ اپنا وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں جو حفظ ہوتا ہے، ان کے بعد ان کے پیریڈز ہوتے ہیں، یہ ادھر آ کے پڑھتے ہیں، ان کی بیسک سبجیکٹ وہ بھی ہم کراتے ہیں، باقی سبجیکٹ بھی کراتے ہیں۔ جی یعنی آپ جو لازمی مضامین ہیں جو ضروری ہوتے ہیں ان میں سے کون کون سا اس وقت اس اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے؟ جی میتھ اس میں پڑھایا جا رہا ہے، انگلش پڑھایا جا رہا ہے، سائنس پڑھایا جا رہا ہے، ایس ایس ٹی پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ٹائم ہو جاتا ہے، بچے اگر جلدی فری ہو کے جاتے ہیں، باقی مضامین پہ بھی ہم اتنی توجہ دیتے ہیں جتنی ان پہ دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ماشاءاللہ جب ہم کلاس قرآن پاک کی کلاس دیکھی ہے اس کے بعد ہم جب اس کلاس میں آئے ہیں تو ہمیں بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کلاس روم ہو، اور ماشاءاللہ ویسے ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے، یعنی انگلش بھی ہے اس میں، اور باقی جو مضامین لازمی مضامین ہیں جو ضروری ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، اور یہ 6 کلاس ہے۔ تو آپ اس ادارے میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی مجھے ماشاءاللہ 2 سال ہو گئے ہیں اس ادارے میں، 1.5-2 سال ہو گئے ہیں۔ جی 2 سال سے ماشاءاللہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں۔ تو اس ادارے میں چلانے کے لیے اور جو کمبینیشن ہے حفظ قرآن کا اور عصری تعلیم کا، یہ ہے ایک حسین امتزاج ہے، لیکن حسین امتزاج تو ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے یہ دونوں چیزیں آپ کیسے کر پاتے ہیں؟ سر یہ دیکھیں، یہ تو اپرچونٹی ہے والدین کے لیے، اگر دیکھا جائے ہمارے راجن پور میں ایسے ادارے ہیں ہی نہیں، یہ ہمارے ملک میں دیکھا جائے بالکل کم ہے، تو یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم پورا فوکس کر رہے ہیں اپنی عصری تعلیم کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم پہ بھی پورا فوکس کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کو ہمیں لگتا ہے کہ ایک بچہ جیسے ویک ہے اس تعلیم میں، تو ہم زیادہ ٹائم اس کو ادھر دے دیتے ہیں، پھر جب ہمیں لگتا ہے کہ ادھر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر ہم اس کو زیادہ فوکس اس پہ کراتے ہیں، یعنی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارے جو ادارے کے ہیڈ ہے ماشاءاللہ مفتی اپنا خضر صاحب، وہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ کون سا بچہ کیسے جا رہا ہے، اگر کوئی اس میں ویک جا رہا ہے تو اس کو پھر ادھر زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اگر ادھر اچھا ہے تو پھر ادھر زیادہ ٹائم دیتے ہیں، یعنی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اس ادارے میں۔ تو ہم بچے سے باتیں کریں گے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسین شبیر۔ اچھا، آپ کون سی کلاس میں اس وقت؟ 6 کلاس۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ قرآن پاک بھی حفظ کر رہے ہیں؟ یس۔ تو قرآن پاک کی کوئی صورت آپ کو یاد ہے تو ہمیں تو سنائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الناس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بہت خوشی ہوئی. اچھا بیٹا، اس وقت کون سا پیریڈ چل رہا ہے؟ سر انگلش، میتھ اور سائنس کا. اچھا، یہ اکٹھے چل رہا ہے. یہ کتنے ٹائم کا ہوتا ہے پیریڈ؟ یہ گھنٹے کا. گھنٹے کا. اچھا بیٹا، آپ ہمیں اسکول کی حوالے سے کوئی بات بتانا چاہیں جو آپ کو یاد ہو، یا کوئی چیز سنانا چاہیں، کیا سنائیں گے آپ؟ اسپیچ. بھی سنائیں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے قرارداد پاکستان. تقریر سے کروں گا اپنی جانب مائل آپ کو، اور مضبوط دلائل سے کر کے چھوڑوں گا قائل آپ کو. آئے میرے ساتھ 73 سال پیچھے چلتے ہیں. میرے طالب علم ساتھیوں، 23 مارچ 1940 لاہور کا وسیع میدان، جہاں 1 لاکھ مسلمانوں کی آہوں کا سمندر، ان دل کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں سے زیادہ ٹھائیں مار رہی تھیں. قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کر رہے ہیں. مسلمان اپنے علیحدہ وطن کے لیے تیار ہیں. میرے اساتذہ کرام، میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان نے یوں پلیٹ میں سجا کر نہیں حاصل کی، بلکہ میری قوم کے رہنماؤں کی مسلسل جد و جہد اور خون کی ندیاں بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. خون کے قطرے گرے جب یہ بہار مہکی، جام صفات پیا جب یہ خزاں بہکی، پھول کانٹوں سے لپٹے رہے چمن کے لیے، کیا کچھ نہ کیا اس وطن کے لیے. جناب صدر، ہم نے ہندو اور انگریزوں کی تمام سازشوں، چلاکیوں اور مکاریوں کو چھوڑ کر علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کو ابھار لائے. پھر جناب صدر، ایک معظم سازش کے تحت وڈیروں، جاگیرداروں، ٹیکس چوروں، سرمایہ کاروں اور مذہب کے ٹھیکیداروں نے اس وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا. پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا. ہمارا سارا سسٹم کرپشن مافیا پر چلنے لگا. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں. اب تو اپنے ہی گریبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سنزمدانوں سے ڈر لگتا ہے. جناب صدر، بہت زبردست، ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی. دیکھیے جی، ہمیں اسکول سے یہی تو ایک چیز ہے، پاکستان سے پیار بھی سکھایا جا رہا ہے، حافظ قرآن بھی بنایا جا رہا ہے، اور اعلیٰ قسم کی تربیت بھی ہو رہی ہے. یہ راجن پور کا واحد ادارہ ہے جس میں یہ تینوں چیزیں اس وقت ایک ٹائم میں منحصر ہے. تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے کلاس روم کی طرف. السلام علیکم. کیسے ہو پیارے پیارے بچے؟ اچھا، آپ مجھ سے بات کون سا بچہ کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی منظور. اچھا منظور بیٹا، آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ 3 میں. اس وقت آپ کا کون سا پیریڈ چل رہا ہے؟ سائنس کا. ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیں جی، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ماشاء اللہ بچیاں بھی ہیں اس کے اندر. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. اچھا بیٹا، کون سی کلاس میں آپ؟ 1 کلاس میں. کیا نام ہے آپ کا؟ اشال. اور ماشاء اللہ یہ دوسرے بچے بھی بیٹھے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام بیٹا آپ کا؟ اریبا. کون سا پیریڈ چل رہا ہے؟ سائنس کا. اچھا اریبا بیٹا، آپ ہمیں کچھ سنائیں گے؟ کوئی پوئم، کوئی چیز کسی بچے کو آتی ہو؟ ہاتھ کھڑا کرے. آتی ہے؟ چلو. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرحمان. سنائیں آپ ہمیں. مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، ہاتھ لگاؤ جو رہ جائے گی، پانی سے نکالو تو مر جائے گی، پانی میں اس کو رہنے دو، تیرتے اس کو رہنے دو، جیون اس کا پانی ہے. ماشاء اللہ. تالی بجائے، سب تالی بجائے. دعا آتی ہو، کوئی صورت آتی ہو، دودھ پینے کی دعا کس بچے کو آتی ہے؟ ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد احمد. آج ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ تلاوت سنائیں گے. چلو سنائیں بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاک اللہ آپ. بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد. محمد. ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے. بیٹا آپ ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ قرآن. چلو سنائیں ہمیں، سنائیں قاعدہ کون سا آپ کا؟ جی محمد احمد کا سنتے ہیں. جی ماشاء اللہ یہ قاعدہ اپنائے سنائیں گے آپ. سنائیں بیٹا. الف با تا سا جیم ہے خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھول جیسا بچہ اور بہت پیاری ماشاء اللہ آواز. اور مفتی صاحب ذرا ایک منٹ آپ ہمارے ساتھ آئیں گے. تو اتنے سے بچے پر ماشاء اللہ ایسی محنت آپ کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ آپ کا ادارہ قابل تحسین ہے. تو یہ بچہ اس کو کتنا عرصہ ہوگا آپ کے پاس؟ اس کو ہمارے پاس آئے ہوئے تقریباً کوئی 1 ہفتہ ہوا ہے، اور 1 ہفتے کے اندر جو ہے نا الحمدللہ یہ آج اس کا سبق جو اس نے سنایا ہے، اس نے کل سبق لیا تھا. تو یہ کل والا سبق سنایا ہے، وہ بھی ہاف تختی تھی اس کی، اگلی تختی اس نے خود سنائی ہے. تو الحمدللہ بہت ہی اچھا بچہ ہے. پہلے دن سے ہی جو ہے نا یہ اسکول کے اندر اور پوری کلاس کے اندر بلکہ اپنا جو ہے نا ماحول بنا دیا اس نے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے اساتذہ کی محنت، ادارے کی سربراہ کی نگرانی، جو اس کا آج رزلٹ دیکھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی. مفتی صاحب ایک بار آپ کا پھر تھینکس.